बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। अभी जो गैर मुतनाज़ा वज़ीर-ए-आज़म का नाम वो अब सामने आ चुका है। बैकडोर राब्तों की भी तस्दीक हो चुकी है, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं मंसूर अली शाह, इन्होंने आज बहुत बड़ा फैसला किया। वो क्या करेंगे तेवर दिखा दी अपने। लाहौर हाई कोर्ट में कल नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी है। लाहौर में जजेस के साथ क्या हो रहा है, अदलिया की पुरअसरार खामोशी क्यों है, बिलावल की प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से हुई, टेढ़ी टांगें कहाँ से सीधी करवाई, कौन कौन से हकीमी कुश्ते फौलाद इस्तेमाल करता रहा, कहाँ कहाँ रहा, तफसील में आपको बताता हूँ। एजाजुल हक का मुतनाज़ा बयान भी इस वक्त चल रहा है, उसकी भी तफसील से थोड़ी बात करूँगा। और पतिन ने जो नवाज शरीफ के बाद इलेक्शन के दूसरे हल्के की बड़ी ऑडिट रिपोर्ट तहलका मचा दिया। बांग्लादेश के खूनी इनकलाब की तफसीलात भी सामने आ गई। 20 जज और 30 पार्लियामेंटेरियन का क्या हुआ। अरशद नदीम का आज पेरिस में बड़ा शानदार इस्तकबाल। और नवाज शरीफ की 2 महीने बाद VPN लगाकर एक्स पर ट्वीट। और सिंध के गवर्नर को फारिग करके अब MQM को हटाया जा रहा है। MQM भी हुकूमत से निकलने को तैयार है। बशीर मेमन का नाम गवर्नर के लिए आ रहा है सामने। इस्लामी तावन की जो तंजीम है उसका भी गैर मामूली इजलास हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले तफसील जो पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त बड़ी वाज़ेह और साफ़ हो चुकी है। सुबह उठें आप, अखबार हो, डॉन हो, आपके पास जंग हो, नवाए वक्त हो, कोई भी आप पढ़ते हो, आप देखें उसमें किसका नाम, इमरान खान। सोशल मीडिया खोलें, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, एक्स, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इमरान खान का नाम, तस्वीरें इमरान खान की। टीवी खोलें, ARY, जियो, समा, जो भी लगाएं, सारे के सारे बानी, PTI, कासिम के अब्बा, जो मर्जी नाम लें, गुफ्तगू का महवर इमरान खान। शाम को 48 TV स्टेशनों के तमाम टॉक शोज़ निकाल के देख लें, सारे के सारे इमरान खान के मुतालिक। इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने वो कहा, इमरान खान का ये बयानिया, इमरान खान की ये बात है, सारी गुफ्तगू ये हुई। अब इस गुफ्तगू का महवर हजाम की दुकान से, रेडी वाले के पास से, मार्केट में, बाज़ार में, क्रिकेट क्लब में, जहां आपका दिल चाहता है आप चले जाएं, वहाँ यही है। ख़वातीन के किचन से लेकर शोबिज़ तक, फिल्मों ड्रामों के हदायतकार, प्रोड्यूसर, एक्टर भी ये बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के मुताल्लिक। इमरान खान ने यह कहा, इमरान खान ने वो कहा। अब इनके पास कहने को कुछ रहा नहीं, सारी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। इंतहाई कमज़ोर तरीन हुकूमत जो दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह से मदद ले रही है। कभी अदालतों से खिलवाड़, कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल, कभी ट्रिब्यूनल, कभी तरमीमें, कभी मखसूस से छीन लो, कभी बल्ला छीन लो, कभी लोगों को उठा लो, कभी मिसिंग पर्सन बना लो, कभी आइन ना मानो, कभी कहो जी हम पाकिस्तानी नहीं मानते जो आइन को नहीं मानते। हालांकि ये नहीं बताते कि पाकिस्तान के आइन को कौन नहीं मानता। आइन शिकनी करने वाला परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल बाजवा, जनरल यहिया, ये कौन थे? अदलिया के फैसलों को कौन नहीं मानता? सियासत में अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कौन करता है? ये सब कुछ करने के बाद भी आज इमरान खान से क्या मांग रहे हैं? ऑनरेबल रिट्रीट, इज़्ज़त से महफूज रास्ता। महमूद अचकज़ई ने साफ बात की कि मुज़ाकरात में इमरान खान इसीलिए हिस्सा ले रहा है कि जब तक ये कह रहे हैं कि बाइज़्ज़त रास्ता हमें दें। खान को ये सारी बातें अच्छी तरह पता है। ये जो महफूज रास्ते की हकीकत है ना, ये आपको मैं बता दूँ। इमरान खान को आसिफ जरदारी नहीं है जो ठगी या बारीक वारदातें करे, जिस तरह उसने मुशर्रफ को निकाला। और ये हर वो रास्ते पर चलना जानते हैं जिसका मरीम नवाज़ भी बता चुकी कि वो रास्ता हम सबको आता है, लेकिन खान को वो रास्ता पता है, लेकिन खान उस पर कभी चलेगा नहीं। ये महफूज रास्ता ये इन्हें नहीं चाहिए, सिर्फ ये इदारों को भी चाहिए, साथ जिन लोगों को इक़्तिदार मिला है उन्हें भी चाहिए। आज इनकी हुकूमत के अपने लोग निजी महफिलों में क्या बात करते हैं, ये सियासी माहौल देखे खुद इनके नून लीग के मुझे लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, फैसले सड़कों पर होंगे। खुद नून लीग के लोग बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के केसेस तो हमने बनाए ही नहीं, ये तो स्टैब्लिशमेंट ने बनाया। इद्दत के केस से तो पहले ही पीछे हट गए, बाकी केसेस का हमें कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ये जान छुड़ाना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों के हाल इस वक्त बदहाल है। बिलावल जरदारी 2 महीने कहाँ गायब रहा, ज़रा चेक करें, ये कौन सी सर्जरियाँ करवाता रहा। आवाज़ भी बदली हुई है, शक्ल भी बदली हुई है, ऐनक लगा के वो जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, टेढ़ी टेढ़ी टांगों से चल के वो देख रहे हैं चाल उसकी आप। वो प्लास्टिक सर्जरियाँ पता नहीं कौन कौन से हकीमों से, तुर्की में, अमेरिका में गारंटियाँ, कुश्ते फुला, पता नहीं क्या क्या खा के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सारा ज़ोर और गुस्सा तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर निकाल रहा था। क्योंकि जरदारी के मंजूर नज़र लोग जो हैं, अब इन्हें चूँकि इशारा मिल चुका है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आई तो इनका किरदार ख़त्म, तो ये आखिरी कोशिश बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, जरदारी पूरी जान मारेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ गारंटियाँ लेके दे के वहाँ से आ गए, सब कुछ करने को तैयार है। पाकिस्तान की हालत देखें इस वक्त क्या है, ये लोग समझने को तैयार है। ये वो गाड़ी बनी हुई है, ड्राइवर के आंखों पर पट्टी, टायर चारों फटे, इंजन सीज, पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी में पानी कोई नहीं, और ड्राइवर आंखों से पट्टी उतारने को तैयार नहीं। साथ जो बैठे हैं चीखे मार रहे हैं, सवारियाँ सारी समझा रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, और कुछ बज़िद है नहीं हम बैठेंगे इनके साथ ही जाएंगे। हालात वज़ीरिस्तान से बलोचिस्तान तक के और मईशत के, अंदरूनी और खारजा पॉलिसी के सब आपके सामने हैं। अभी जो बांग्लादेश में हुआ इनके सामने, सीखने को तैयार नहीं। वहाँ तो फिर देखें फ़ौज ने बड़ी अकल से काम लिया, मुल्क बचा लिया।
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے بھی آنکھوں پہ اسی طرح پٹی باندھی تھی, وہ بھی ایسے ہی گاڑی دڑ دڑ جڑائی جا رہی تھی. آج ہوا کیا, اس کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھے تھے 30 پارلیمنٹیرینز اور باقی جو صحافی ہے اور جو 20 جج تھے جو سینہ واجد کی حکومت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, آخری وارننگ الٹیمیٹم ملا. حال کیا ہوا ان سب کا, وہ چوکو چراہوں پہ آپ خود ویڈیوز دیکھ لیں جا کے. تو شیخ حسینہ کے ساتھ وہ بلکہ وہ بڑے بڑے صحافی جو مشورے دیتے تھے جیسے آج بھی دیتے, وہ سارے غائب ہیں. یہ منیف فاروق صاحب اور سہیل وڑائچ کو کوئی بتا دے, میں اس سے زیادہ تفصیل بتا نہیں سکتا, لیکن ان حالات کو سمجھنے کی یہ لوگ بھی کوشش کریں جو پیغام رسانی کرتے ہیں بار بار, کہ وہ لوگ سارے غائب ہیں. یہ بنگلہ دیش میں 3 یونیورسٹی کے طالب علم تھے, آپ کو پتہ ہے ان 3 نوجوانوں نے جو 19 جولائی سے سارا معاملہ شروع ہوا شیخ حسینہ کے خلاف, صرف 3 لوگ تھے. ایک ناہید اسلام وہ لڑکی تھی خاتون, آصف محمود تھا, اور ابو بکر. یہ بنگلہ دیش کے صدر کا نام دے رہے ہیں, ڈاکٹر محمد یونس کو لگاؤ صدر, وہ لے کر آئے اس کو. پڑھا لکھا بندہ ہے, نوبیل پرائز ونر. انہوں نے کوئی چائے بیچنے والا, کوئی ٹیٹیاں کرنے والا, چپڑاسیوں کے نام پہ پیسے رکھنے والا, بنگلہ دیشیوں کی رقم چوری کرنے والا یا پاکستانیوں کی جس طرح ہوئی, ایسا بندہ نہیں لائیں گے. یہ تینوں نوجوان آج کیئر ٹیکر حکومت میں حصہ بھی بنے ہوئے ہیں. یہ اب کسی غیر جمہوری طاقت کی وہاں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے سلوٹ مار رہے ہیں ان کو. اور عوام کو دیکھیں اندازہ, طاقتور لوگ بڑے قریب سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان 2 مہینوں کے اندر بڑی چیزیں ہوں گی, بہت کچھ ہوگا. 14 اگست سے پہلے بہت سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. شہباز شریف کو مائنس کرنے کی پوری باتیں چل رہی ہیں, ہٹا کے بلاول اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے, میں سرجری کروا کے مجھے لگائیں. لیکن اگر معاملہ نہ بنا تو عبوری حکومت, قومی حکومت, ٹیکنوکریٹ, عبوری سیٹ اپ, جو مرضی آپ نام لے لیں, غیر متنازع وزیراعظم. اور اس میں جو طاقتور حلقوں سمیت سیاستدانوں میں نام آ رہا ہے وہ مشاہد حسین سید کا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کے جو فارم 45 کا الیکشن ہوا ہے اسے کسی طرح ٹھیک کر لیں, منا لیں. تحریک انصاف کو کہیں کہ حکومت میں شامل ہو جائیں. یہ ساری نشستیں آپ کی, خان سے بات کریں, بیک ڈور رابطے جو چل رہے ہیں کامیاب بھی ہو رہے ہیں کسی حد تک. نہیں تو 2025 کا نیا الیکشن, کوئی اور چارہ نہیں. کیونکہ داخلی محاذ پر آپ ملک کے حالات دیکھیں, بلوچستان میں تربت میں ذرا آپ دیکھیں ادھر جا کے ٹویٹر پہ, عوام کا سمندر, انٹرنیٹ بند ہے لیکن عوام کی طاقت دیکھیں جسے جتھا کہتے ہیں. وہ عوام سڑکوں پہ نکلی کیسے ہے. اوپر سے معیشت کے اگر آپ کو حالات بتاؤں, تھوڑا سے بتاؤں, زیادہ نہیں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میری. بیرونی قرضوں میں 2.5 سال میں 10 کھرب کا اضافہ ہوا ہے, اور اندرونی قرضوں میں 13 کھرب کا. جو ملکی قرضہ ہے وہ اس وقت تقریباً 68 ارب تک پہنچ چکا ہے. 10,000 ارب کے ہر مہینے سود دینے, پیچھے دینے کو کچھ ہے نہیں. IMF نے ابھی تک پیسے نہیں دیے. ملک سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری نکل رہی, سرمایہ کاری ہے کوئی نہیں. مہنگائی کی شرح کہاں سے کہاں پہنچ گئی, بے روزگاری کے حالات آپ کے سامنے, بجلی گیس کے بلوں میں جو طبعی بربادی ہو آپ کے سامنے, سیاسی عدم استحکام, معیشت میں عدم استحکام, خارجہ پالیسی میں ناکامیاں, اوپر سے نااہل نکمے لوگوں کی نوٹنکیاں, شوبازیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ ہر روز ایک نئی نوٹنکی. ابھی جو شہباز شریف نے نوٹنکی کی ہے, جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا, ارشد ندیم میڈل جیت گیا تھا, ایکس پہ شور مچا, ساری دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں پیرس میں لوگ کیسے اکٹھے ہوئے ہیں ارشد ندیم کے لیے. اب انہیں خبر مل گئی تھی, انہوں نے جلدی اپنا 2 منٹ کا ایک کلپ بنائے, وہی شہباز شریف نے وہی نوٹنکی, وہی واردات, جھلکیاں لگا کے, پرانی ریکارڈنگ چلا کے, کہ میں بھی نریندرا مودی بن کے, جس طرح وہ اپنے ایتھلیٹس کو بیک اپ کرتا ہے میں بھی ایسے کروں, میرا کلپ وائرل ہوگا. بدقسمتی کسی نے دیکھا تک نہیں اس کو, اندازہ کریں. پاکستان میں تو کسی نے دیکھنا ہی نہیں, ٹویٹر ایکس ویسے ہی بند ہے. اور اوپر سے بے شرم اتنے لوگ ہیں, حقیقت میں شرم نہیں آتی انہیں. ورنہ بندہ تھوڑا سوچتا ہے کہ نواز شریف نے عید الاضحیٰ 17 جون کو ٹویٹ کی ٹویٹر پہ آخری دفعہ, اس کے بعد ارشد ندیم کو خراج عقیدت پیش کیا, اچھی بات ہے, لیکن شرم ان کو نہیں آتی کہ پورا پاکستان اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بےتاب ہے. انہوں نے ٹویٹر ایکس بند کیا ہوا ہے بالکل, خود اس پہ VPN لگا کے کمنٹس کرنے پہنچ گئے. اوورسیز پاکستانی اس وقت نہ ہوتے, یقین کریں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کسی کو. انہوں نے وہاں پاکستانیوں کو بین کیا ہوا ہے. دونوں بھائی نواز شریف, شہباز شریف VPN لگا کے ٹویٹر پر بے شرمی سے ٹویٹ کرتے ہیں. شرم نہیں آتی, اپنی حکومت میں انہوں نے اس ایپ کو, ایکس کو بین کیا, اور اسی ایکس پہ جا کے لکھتے بھی ہیں. یہ ان کو اچھا, اس وقت بھی شرم نہیں آئی. اسماعیل ہانیہ کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا, عمران خان پر انہوں نے کتنی تنقید کی. جو ٹویٹ کہاں ہے, وہ خان تو جیل میں بیٹھا ہے, وہ تھوڑی موبائل فون, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے, IT دفتر کھولا ہے اس نے, اس کے پاس تو ایک PTV ہے جو سزا ہے, اور ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے جرت, ہمت اور غیرت کے. اسماعیل ہانیہ کی شہادت پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا. ان کے اندر سے ہٹتی ہے, مطلب ہمت نہیں ہوتی ان کے اندر سے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان کے بیانات پہ. خواجہ آصف کہتا ہے ملک میں کہ جی کھیلوں میں, فٹ بال, اولمپکس, ہاکی میں ہم سیاستدانوں سے زیادہ سیاست ہے. پنجاب میں 40 سال سے ان کی حکومت ہے, 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم, 2 مرتبہ شہباز شریف. انہوں نے کھیلوں کے ساتھ کیا کیا, وہ کرکٹ میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے, تباہ و برباد ایک ہی کھیل تھا کر دیا. ارشد ندیم کو بھی انہوں نے تباہ کرنا تھا, پوری کوشش کی. یہ تو اس کا کوچ سمجھدار نکلا. آج وہ BBC کو انٹرویو دے رہا تھا, رشید احمد صاحب, وہ کہہ رہا تھا کہ ٹریننگ کے لیے اکیڈمی سے مجھے لینے بھی آئے اس کو.
میں نے اس کو وابڈا میں سلیکٹ کروا کے بچا لیا، ورنہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتا یا سیاستدانوں کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہی حال ہوتا جو کرکٹ کا ہوا، اس کھیل کو بھی تباہ انہوں نے کر دینا تھا۔ 5 میڈل ملا، یہ بھی اچھلنے پہنچ گئے جی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ویسے ہی اور اپنے حالات ان کے دیکھیں کہ نواز شریف کی اپنی ناٹ فار پروفٹ کمپنی جو پتن آرگنائزیشن، انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن آڈٹ کر رہی ہے، آج نواز شریف کے حلقے کا تو انہوں نے آڈٹ کیا، آج بڑی پریس ریلیز انہوں نے کی، الیکشن کمیشن کے جو فارم 45 امیدواروں کو جمع کرائے ہیں اور جو جتنے ہارنے والوں کے جمع کرائے سارے جمع کر کے انہوں نے آڈٹ کیا۔ آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا سرور باری صاحب کا۔ اب این 128 اون چودھری کا حلقہ انہوں نے دیکھا جس میں سلمان اکرم راجہ سے مقابلہ تھا، 45 46 کا آڈٹ کیا، ہوش اڑ گئے۔ 171 پولنگ اسٹیشنوں پر اون چودھری کو 100% سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گئے، جو صوبائی انتخابات میں انہی حلقوں میں 41% ووٹ پڑ رہے ہیں۔ 108 پولنگ اسٹیشنوں پر 500 سے زائد ووٹوں کا فرق، اور 90% ووٹ فارم 46 47 کے 171 پولنگ اسٹیشنوں پر انہوں نے جو دیکھے تو ٹرن آؤٹ جو ووٹرز رجسٹرڈ ووٹرز کا وہ 100% سے بھی زیادہ کی جگہ، اور جہاں جہاں سلمان اکرم راجہ جیتا وہاں ٹرن آؤٹ نارمل ہے 40%۔ اب صاف نظر آ رہا ہے گڑبڑ۔ این 128 میں اوپر سے انہیں 5 صوبائی نشستیں رکھی، آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ ہے سیکشن 20 کہ 3 سے زیادہ 2 یا 3 سے زیادہ آپ قومی نشست کے نیچے صوبائی رکھ نہیں سکتے، انہوں نے 5 نشستیں ڈال دیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ اور 43 پولنگ اسٹیشنوں پر جو ووٹ تھے وہ 6,76,000، جبکہ 5 صوبائی نشستوں میں وہ سارے تقسیم اس طرح کیے کہ وہ اوپر نیچے سے زمین آسمان کا فرق، اور 1 لاکھ ووٹوں کا فرق ڈال دیا، بالکل نواز شریف کے 130 کا این 130 والی واردات۔ سلمان اکرم راجہ اگر یہ دیکھ رہے ہوں وی لاگ تو ہے تو وہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نظر نہ پڑی ہوئی، ضرور ان تک پہنچائیں، ٹیگ کریں انہیں۔ عدلیہ کے معاملات میں بھی اب اسمیشر آ رہا ہے، اسمیشر کچلنے والا، یہ نک نیم ہے عدلیہ میں جو قریبی ساتھیوں نے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو دیا ہوا ہے، اور بڑے کھل کر آج انہوں نے اپنے فیصلوں میں تیور اپنے دکھائے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی، سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مانے تو یہ کیا کریں گے۔ یہ آنے والے چیف جسٹس ہیں۔ آج بڑا اہم کیس تھا، جو نیشنل بینک کے جو پینشنر ہیں ان کا ایک کیس تھا، اس میں پٹیشن تھی، ادائیگی کے معاملات ہیں وہاں، اس کیس میں انہوں نے آج فیصلہ جو جاری کیا، لکھا ہوا پورا فیصلہ، اس میں انہوں نے صاف صاف بتایا کہ جی توہین عدالت اگر ہوئی سپریم کورٹ میں تو یہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک تو دیکھیں سپریم کورٹ جو آئین کی تشریح کرتی ہے، مطلب پارلیمنٹیرین نہیں کرتے، انصاف کی فراہمی سپریم کورٹ کرتی ہے، یہ نہیں کرتے، اور اپنے فیصلوں اور آئین پر عمل درآمد کروانا بھی سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ یہ تینوں باتیں بڑی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا یہ ہم کو تجویز نہیں دے رہے، یہ حکم ہے جسے پورا کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں آپ فیصلہ کر سکتے کہ ہم یہ مان لیں گے یا وہ نہیں مانیں گے۔ واضح طور پر لکھا ہے، ہمارے فیصلے کو نظر انداز کیا تو عوام کا جو ہم پر اعتماد ہے اس میں توہین عدالت ہم استعمال کریں گے، سخت رد عمل آئے گا۔ تو عدلیہ اپنے احترام اور قانون کو دیکھیں یقینی بنائے گی۔ مخصوص نشستوں کے تناظر میں جو الیکشن ایکٹ ہے وہ پہلے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج تو ہو چکا ہے، اب اسے صرف لٹکانے کی کوشش یا دباؤ بڑھانے کی کوشش، لیکن یہ میرے خیال میں معاملات ان کے چلیں گے نہیں۔ اس پہ تحریک انصاف نے دیکھیں آج مطالبہ تو کیا ہے، بیرسٹر گور یہ سب لوگوں نے کہا کہ 88 دن جس طرح عمر بندیال کے ہوتے ہوئے 88 دن میں قاضی فائز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تاکہ عمر بندیال صاحب کو بالکل عضو معطل کر دیا جائے، ان کی اہمیت ختم کر دی جائے۔ یہاں منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے طور پر نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو رہا، جاری کریں اور یہ ایکسٹینشن مدت ملازمت کا معاملہ کلیئر ہو، یہ جان بوجھ کے کیوں روکا جائے، یہ قاضی صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے انہیں بار بار۔ اب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ججز کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں، ان کی بے توقیری کریں، جیسے علی باقر نجفی فیصلہ دیتا ہے، شجاعت علی خان جج وہ فیصلہ دیتے ہیں، حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ یہ لاپتہ افراد کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا، اب وہ اٹھا کے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جا رہا ہے، تنگ آ گیا یہاں پہ جج، تنگ آ کے کہہ رہا ہے اب ہم اس سے زیادہ کیا کریں، تنگ آ کے نوکری وہ چھوڑ جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو کے استعفیٰ دے دیتے ہیں، سسٹم سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں اسی لیے تنگ کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے ان پہ بھی دباؤ ہے، قائم مقام چیف جسٹس ابھی جو عابد عزیز شیخ کو کل وہ حلف اٹھائیں گے، ابھی فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم جو وہ غیر ملکی دورے پر اپنی مرضی سے 26 اگست تک گئی ہوئی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ذاتی نوعیت کا دورہ ہے، میرا خیال ہو سکتا ہے ان پہ دباؤ ہو، اس دباؤ کو برداشت نہ کر رہی ہوں، کیونکہ یاد رکھیں پنجاب میں جو ٹریبیونل کا کام ہے وہ سب سے اہم معاملہ ہے، یہ جو تحریک انصاف کی نشستوں کی واپسی ہے، اور دوسرا جو ججز کو تنگ کیا جا رہا ہے، سسٹم کو روکا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے پریشر ہے ان کے اوپر بڑا، جب لاپتہ افراد کے معاملے پر وہ سننے کو تیار نہیں ان کی بات، تو پھر ظاہر ہے وہ جج کدھر جائے، وہ تنگ آ کے اکثر استعفیٰ دے جاتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈٹ کے پھر جسٹس شہزاد کی طرح ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں۔ انہیں چاہیے 3-4 لوگوں کو معطل کریں، پیٹیاں اتارے، دیکھیں نظام سارا کیسے بدلتا ہے، یہ خود استعفیٰ دینے کی بجائے ان سے استعفے لیں،
آخر میں اعجاز الحق کا بھی ایک وہ بیان چل رہا ہے وہ کہ وہ آ کے جیل میں تینوں کے نام لے کے جی آرٹیکل 6 خان لگائے گا. میرا نہیں خیال وہ بیان کچھ اس طرح لگ رہا ہے وہ ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں شاید وہ عمران خان سے منسوب اور ان کی باتیں وہ شاید کہہ رہے تھے جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں, لیکن وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات تھی. اسلامی تعاون تنظیم کا جو غیر معمولی اجلاس ہوا وہ بھی بڑا معمولی نکلا, ہلکی پھلکی مذمت. البتہ آج ارشد ندیم کی جو پیرس میں استقبال ہے وہ دیکھنے والی چیز تھی آج, اور انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں کوشش کریں گے, تجزیہ نگار میرے ساتھ ایک ہوں گے, ان کے ساتھ ان معاملات پہ جو میں نے بھی ڈسکس کیے بات کریں گے. بہت سی خبریں ہیں ان کے پاس بھی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.